नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे जाहिल किस्म के गुमराह पीर से मिलवाने जा रहे हैं। इस कबील जैसे लोग पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में भी आपको मिलेंगे और इन लोगों का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। और उलमाए अहले सुन्नत मुतअद्दिद बार वक्तन फवक्तन ये अपनी किताबों में और तकारीर में बयान करते चले आते हैं कि अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नज़रियात से जो शख्स टकराए या उसका अक्स करे, ऐसे शख्स का ताल्लुक अहले सुन्नत से हरगिज नहीं है। लेकिन बदमज़हब देवबंदी, वहाबी और मिर्जा इंजीनियर जैसे चुड्डू, ये लोग फिर इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करके भोले भाले जो मुसलमान हैं उन्हें वर्गलाते हैं कि ये देखें, ये क्या, ये सुन्नियत है क्या, अहले सुन्नत का ये अकीदा है, देखें ये तो शिरक है, देखें ये तो बिदअत है, ये तो गुमराही है। तो हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा जब भी आपको चेक करना हो तो उसके लिए अकाबिरीन अहले सुन्नत की किताबों का मुताला किया करें और जो मोतमद मुस्तनद उलमाए दीन हैं उनसे राब्ता किया करें। किसी भी तबके के जोहला उस तबके के लिए हरगिज हरगिज हुज्जत नहीं होते। और ये मामला सिर्फ अहले सुन्नत के साथ नहीं है, बल्कि आप किसी भी शोबाजात को ले लें, डॉक्टर्स ले लें, इंजीनियर ले लें, वकील ले लें, उसके अंदर भी जो गैर संजीदा और गैर मुस्तनद किस्म के जो लोग होंगे वो उस तबके के लिए कभी भी काबिल हुज्जत नहीं होंगे। अब ये जो इंडिया का ये जो पीर है, इसका नाम है ख्वाजा ज़रीफ मौदूद चिश्ती। हजरत सय्यदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा जैसे जी शान हस्ती का नाम अपने साथ लगाकर यकीनन ये बुजुर्गान दीन को भी जो है उनके हवाले से उंगली उठाने का ये लोग मौके फराहम करते हैं। सबसे पहले मसला समझ लीजिए, फिर आपको इस शख्स की गुमराहियों को समझने में आसानी होगी। सजदा ताज़ीमी यानी किसी को ताज़ीम की नियत से सजदा करना, ये साबका शरीयत में जायज था और वाकई भी हुआ। और इस पर मैं अभी आपको थोड़ा सा गुजारिश भी, मारूजात भी पेश करूंगा इस हवाले से। लेकिन हमारी शरीयत में सजदा ताज़ीमी हराम, गुनाह कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जैसे जनाब आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका ने सजदा किया या जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों और उनके वालिदैन ने सजदा किया, उस सजदे को सजदा ताज़ीमी कहते हैं, सजदा इबादत नहीं कहते। सजदा इबादत किसी भी शरीयत में आज तक और ना ही शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में कभी भी किसी भी लम्हे किसी भी जगह पे ना कभी जायज़ हुआ ना हो सकता है। वजह उसकी ये कि सजदा इबादत का हक सिर्फ और सिर्फ रब्बे पाक अज़्ज़ा व जल्ला को है। और सजदा ताज़ीमी, इसके बारे में हमारी शरीयत में सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। लेकिन चूंकि सजदा हमारी शरीयत में मना है, लिहाजा बेटा वालिदैन को, मुरीद अपने पीर को या किसी मज़ार को, इसी तरीके से शागिर्द अपने उस्ताद को, बीवी अपने शोहर को सजदा ताज़ीमी हरगिज हरगिज नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसा करने वाला मुशरिक नहीं है, लेकिन गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। मुशरिक तब होगा जब वो खुदा समझ कर सजदा करेगा, और ऐसे सजदे को सजदा इबादत कहा जाता है जो ना पहली शरीयतों में जायज़ था ना हमारी शरीयत में जायज़ है। ये है शरई मसला अहले सुन्नत व जमात का। लेकिन अब ये जाहिल किस्म का पीर जो है वो देखिए कि वो क्या कहता है, जरा सुनिए। जो आप पत्थर को जमीन को सजदा करते हो, जो आप पत्थर को जमीन को सजदा करते हो, जो आप पत्थर को जमीन को सजदा करते हो, कभी कभी इस जमीन पे पत्थर होते हैं, कभी मिट्टी होते हैं, कभी मुसल्ला के ऊपर में सजदा करते हो। खलास, हमेशा किसी कोई ना कोई चीज पे आप सजदा करते हो। आप कहते हैं कि मैं खुदा को सजदा करते हो, क्या खुदा इसी मिट्टी में है? तो सुना आपने नाज़रीन, अब ये शख्स ग्राउंड बनाने जा रहा है कि पीरों को अगर सजदा कर लिया जाए तो कोई माज़ अल्लाह हर्ज नहीं है, जबकि ये बात सरी गुमराही और जहन्नम में ले जाने वाली बात है। इस जाहिल शख्स को ये भी नहीं पता कि सजदा हम मिट्टी को नहीं करते, हम सजदा अल्लाह को करते हैं। हत्ता कि हम तो सजदा काबा शरीफ को भी नहीं करते, हम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, काबे की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं, काबे को सजदा नहीं करते। अगर कोई शख्स माज़ अल्लाह काबे को सजदा करेगा तो वो पक्का मुशरिक और बेईमान हो जाएगा। सजदा तो अल्लाह को है,
لیکن اللہ چونکہ جہت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، اس کے لیے مکان نہیں ثابت کر سکتے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو اللہ اسی طرح متوجہ ہے۔ تو جب اللہ پاک کے لیے کوئی سمت اور جہت جو ہے وہ معین نہیں ہے، لہٰذا اللہ پاک عز و جل نے اپنے محبوب نبی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام اجمعین کے ذریعے اپنا گھر تعمیر کروا کر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو سجدہ اللہ کو ہے، کعبے کو نہیں ہے۔ تو جب کعبہ شریف کی طرف منہ ہونے کے باوجود اس کو سجدہ نہیں ہے تو مٹی کو سجدہ کیسے ہو گیا؟ اور معاذ اللہ جو مٹی کو سجدہ کرے وہ تو پکا کافر اور مشرک ہے۔ اور اس گمراہ شخص کو دیکھیں یہ جو پیر بنا ہوا ہے، حالانکہ پیر ہونے کے لیے کم از کم سنی عالم صحیح العقیدہ اور غیر فاسق مولن ہونا ضروری ہے، یعنی فاسق مولن بھی نہ ہو اور اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو، سنی ہو، عالم ہو۔ اور یہ شخص اتنا جاہل ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس مٹی کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو کعبے کو بھی نہیں سجدہ کرتے، ہم کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ آگے ذرا سنیے، اللہ کبھی بھی وہ نہیں کہا کہ میں آپ کی سجدے کے محتاج ہوں۔ کہتے ہیں اللہ نے کبھی نہیں کہا میں سجدے کا محتاج ہوں۔ تو ہم نے کب کہا ہے کہ اللہ معاذ اللہ سجدے کا محتاج ہے؟ اللہ نے تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں تمہاری نماز کا محتاج ہوں تو پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ اللہ نے تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں تمہارے روزے کا محتاج ہوں پھر روزہ رکھنا چھوڑ دیں۔ اللہ نے تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم میرے دین پر عمل کرو میں تمہارا محتاج ہوں تو پھر معاذ اللہ بے ایمان ہو جائے، مشرک ہو جائے، یہودی اور عیسائی ہو جائے، کیونکہ اللہ تو محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو محتاج نہ ہونا اللہ کا یہ اور معاملہ ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے ہمارے لیے وہ اور معاملہ ہے۔ جب حکم کی باری ہوگی تو اللہ پاک نے کیا یہ نہیں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ لیکن یہ جاہل شخص جو ہے اپنا گراؤنڈ بنانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک کو تو اس کی محتاجگی نہیں ہے۔ اور بھئی اللہ کو اگر محتاجگی نہیں ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ کسی پیر کو معاذ اللہ سجدہ کریں یا کسی مزار کو سجدہ کریں؟ اگر شرک ہو، یہ بھی شرک ہے، اللہ کا گھر سجدہ ہو رہے ہیں، مٹی سجدہ ہو رہے ہیں، تو مٹی ہے، اللہ تو مٹی سے ہی نہیں بنی ہوئی ہے، انسان مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ اور اس کی اور اگلی جہالت دیکھیں، کہتا ہے اگر پیر کو سجدہ شرک ہے تو یہ بھی شرک ہے، یعنی مٹی کو، اور اس کا رد ہم نے کر دیا کہ مٹی کو سجدہ نہیں ہے، کعبہ شریف کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ تو اللہ پاک عز و جل کو ہے۔ اور اللہ کو چونکہ سجدہ ہے تو لہٰذا اگر عبادت کا سجدہ پیر کو کیا جائے گا تو بندہ پکا مشرک اور بے ایمان ہو جائے گا۔ اور اگر پیر کی تعظیم کی نیت سے کرے گا تو چونکہ تعظیم بصورت سجدہ اس شریعت میں حرام ہے، لہذا گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہوگا جو کہ بحکم شریعت جو ہے وہ حرام ہے۔ تو آپ اس کی یہ جو چند آپ کو اس کی بےہودگیاں اور گمراہ کن باتیں دکھائی ہیں، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پوری امت مسلمہ کے مقابلے میں، قرآن و سنت کے مقابلے میں، اکابرین اہل سنت کے مقابلے میں یہ شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد اپنے عقلی ڈھکوسلوں سے، عقل خبیث کے ڈھکوسلوں سے بنا کر یہ لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو بیچاروں کو شرعی مسائل کا علم نہیں ہوگا، حالانکہ اس بیچارگی پہ ان کو خود جس پہ ترس آنا چاہیے جو علم دین حاصل نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کس طرح عقلی ڈھکوسلوں کا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخر پہ کیا کہتے ہیں، یہ جو سجدہ تعظیمی ہے کہ جو مسائل ہے، کسی کو کافر کہنا، کسی کو گالی دینا، مذاق اڑانا، یہ غلط ہے۔ جو بھی فیصلہ ہو مالک اللہ ایشور نے فیصلہ کرے گا، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ مالک فیصلہ فرمائے گا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ اور اس خبیث اور اس گمراہ شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ پاک عز و جل نے تو قرآن پاک میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت مبارکہ میں، احادیث مبارکہ میں تو فیصلہ فرما دیا۔ جب یہ منع فرما دیا گیا اللہ کے رسول پاک نے کہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تعظیمی سجدہ اور عبادت کا سجدہ شریعت میں کبھی کسی کے لیے جائز ہی نہ ہوا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، عبادت کا سجدہ شرک ہے، وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک کی کثیر آیات مبارکہ میں اور اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، تو پھر یہ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کا فیصلہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا پھر کوئی مقصد ہی نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو توحید اور شرک، ہدایت اور گمراہی، اس میں فرق لوگوں کے لیے ظاہر فرمائیں۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تبلیغ کا کام کما حقہ وہ سر انجام دے کر ہی دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے ذریعے ابھی تک ہمیں یہی نہیں بتایا
کہ معاذ اللہ حق کیا اور باطل کیا ہے، صحیح کیا اور غلط کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کی تشریف آوری کا تو پھر کوئی مقصد ہی نہ رہا۔ تو حضور جس حال میں تشریف لائے تھے، امت کی جو حالت تھی، آج بھی امت اسی حالت پہ ہے، تو پھر مجھے بتائیں اس کی یہ بات کر کے یہ بتائیے کیسے کیسے کفریات اور گمراہی کی طرف اس کا یہ جملہ جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ پاک جو ہے وہ فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ پاک فیصلہ شریعت کے مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ہی فرمائے گا نا، اور شریعت مصطفیٰ میں یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہے، اور یہ اپنے جو بھی اس کے گدی والے ہیں اور اپنا جو بھی اس کا دھرم ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرح راغب کرنے کے لیے سارے دین پر جو ہے وہ سیاہی پھیر کر اور یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا۔ اور پھر آگے میں اس کو جاتے جاتے ذرا الزامی جواب بھی دے دوں کہ جب اللہ پاک بقول تمہارے، ہمارے نزدیک تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایسا دین دیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس دین کا جو دن ہے وہ تو روشن ہے ہی ہے، اس کی جو راتیں بھی اس کے دین کی طرح روشن ہے، حضور نے تو ہمیں وہ دین دیا ہے۔ تو پھر اس کا پھر ہم یہ کہیں گے کہ اگر اللہ کے رسول پاک نے معاذ اللہ ہمیں حق اور گمراہی کے درمیان فرق نہیں بتایا، تو پھر ظریف صاحب پھر آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے کون سا دھرم ہمیں سکھا رہے ہیں؟ جب فیصلہ قرآن اور حدیث نہ کر سکے تو پھر آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جو ہے وہ کیوں شرک اور بدعت اور جناب گمراہی کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص جو مرضی بک بک کرے ہم اس کو کچھ بھی نہ کہیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ تو پھر تو آپ کسی کو مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، پھر تو آپ مسلمان کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو معاذ اللہ۔ یعنی اس غلیظ جملے کا اگر میں صرف اس کو کھولنے کے لیے بیٹھوں تو یہ ویڈیو کتنی طویل ہو جائے گی، لیکن دکھانا صرف یہ ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف غلو میں جا کر جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان کو معاذ اللہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ کر جو ہے وہ آگے لے کے جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر بغض صحابہ کا درس دیتے ہیں۔ آپ ان کی گہرائی میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو یہی چیز ملے گی، اور آہستہ آہستہ پھر یہ آپ کو رافضیت اور اس کے بعد پھر آپ جو بھی آگے گمراہی کے گڑھے ہیں ان میں پھر یہ آپ کو گرا کے دم لیتے ہیں۔ تو یہی وہ اصل چیز ہے کہ اہل سنت کو پیری مریدی اس طرح کی، اور ہم اہل سنت و جماعت ایسی پیری مریدی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم اہل سنت کا ایسی پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے اگر پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو غوث پاک کو دیکھو، سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھو، حضرت مجدد پاک کو دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھو علیہم الرحمہ۔ اور اس طرح کے جو گمراہ لوگ ہیں، میری خصوصاً انڈیا کے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، اس طرح کے جاہل لوگوں کو جو ہے وہ ہرگز ان کی طرف اپنا رخ نہ کریں، ورنہ یہ آپ کو کفر کے گڑھے میں گرا کے ہی دم لیں گے۔